अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम GB टुडे के साथ प्रोग्राम का मेज़बान कासिम नसीम हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हफ्ते में 2 दिन गिलगित बल्तिस्तान मुल्की और बैन अवी सतह की अहम तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज़ के ज़रिए उनकी ज़िंदगी की जो अचीवमेंट्स है और मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी जो खिदमात हैं उनसे आपको आगाही दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐसी ही एक हमजहत शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम। इस नाम से यकीनन गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी लोग आशनाई रखते हैं। आप बतौर प्रोफेशन के, आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और रीजनल हेडकोार्टर हस्पताल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट के और बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। और साथ ही आप साहिब तर्ज शायर हैं, बहुत खूबसूरत नसर निगार भी हैं। आप बहुत अरसा अखबारात के लिए कालम भी लिखते रहे और ये एज़ाज़ आपको हासिल है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहले सफ़रनामा निगार होने का भी एज़ाज़ आपको हासिल है। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ट्रैकिंग भी करते रहे हैं और अब भी जो है आप मुख्तलिफ़ किताबों के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ किताबें ज़ेर तबा है। अगर मैं मुख्तसरन जल्दी में इनके तबा शुदा किताबों का और जो ज़ेर तबा किताबों का नाम ले लूँ तो अब तक जो किताबें इनके आ चुकी हैं उनमें देसाई से कनकोडिया तक, प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि इटली के लिए उन्होंने तरतीब किया था, वहाँ के हेल्थ के निसाब के हवाले से, 8 समंदर पार ये भी इनका सफ़रनामा है, तिरवी के 3 सिक्के, दरिया सिंध की आबिती हिस्सा अव्वल, देख लिया दुबई, देसाई की पहली किताब। और जो इस वक्त ज़ेर तबा किताबें हैं उनमें दरिया सिंध की आबिती हिस्सा दुवम, लॉकडाउन जो कि कोरोना की कहानी है, शहरी मजमूआ नाला संग, गिलगित बल्तिस्तान की अद्वियाती व तिब्बी तारीख़, कालमों का मजमूआ आवाज़ दोस्त और 3 साल लाड़काना में, ये किताबें इनकी ज़ेर तबा हैं। तो मज़ीद वक्त हम ज़ाय किए बगैर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम साहब आपको एक तो प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हम इस तरह करेंगे क्योंकि जो मेडिकल का शोबा है वो भी बहुत ज़्यादा वक्त मांगता है क्योंकि डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया तो बंदा रिलैक्स होकर मोबाइल ऑफ़ करके घर में बैठा रहे और बिलखुसूस जो मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके ऊपर तो बाहरी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, रात के वक्त भी किसी लम्हा कॉल आ सकती है, उसमें से वक्त निकालना और फिर तसनीफ़ व तालीफ़ जो है वो भी, तहक़ीक़ का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिलसिला है। तो इन दोनों को आप किस तरह मैनेज करते रहे और दोनों शोबों में आपने जो है कामयाबी से अपने सफ़र को जारी रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम नसीम साहब, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने अपने इस नए डिजिटल चैनल जिसकी उठान कहते हैं ना कि वो होनहार के उठान बचपन में ही पता चलता है इसकी उठान से कि ये बहुत एक शानदार चैनल होगा। इसमें बतौर अहम शख्सियत मुझ हकीर को आपने शामिल किया जिसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। कासिम साहब, बात यह है कि मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और मेरी पहली तरजीह ज़िंदगी भर और अब भी मेडिसन डॉक्टरी ही रही है जी। जहाँ इलाज मुआलजे का मसला आता है वहाँ बाकी सब चीज़ें साइड पे रह जाती हैं, जी सेकेंडरी हो जाती है। मैंने बहुत कमिटमेंट के साथ काम किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरी पहली पोस्टिंग ये दरिया पार गाँव क्वारदू में थी और मैं घर से एक बैग हाथ में उठा के, उस वक्त गाड़ी भी नहीं थी, पैदल जाता था दरिया किनारे और 2 घंटे जी राफ्ट का इंतज़ार करता, ज़ख का, उसमें बैठकर वहाँ से फिर आगे 2 घंटे चलना। जी 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 तो वीकेंड्स पे फिर मैं आता था। तो इस तरह कमिटमेंट के साथ ड्यूटी की। फिर इस कद्दू हॉस्पिटल में मैं आर्मी के जाने के बाद अकेला मेडिकल स्पेशलिस्ट था और 10-12 साल अकेले मैंने पूरा शोबा मेडिसिन जिसमें 12 स्पेशलिस्ट हैं वो 12 साल तक अकेले मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मैं यहाँ का पहला गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एंडोस्कोपी करने वाला एंडोस्कोपिस्ट हूँ। 1000 से ज़्यादा बड़ी नामवर शख्सियत की भी एंडोस्कोपी की। तो मेरी पेशे के साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट थी और जहाँ तक कॉल की मैं बताऊँ, आप हैरान होंगे कि मैं बहुत दफ़ा बाल कटिंग करवा रहा था या कहीं मसरूफ़ था फैमिली गैदरिंग्स में। एक दफ़ा बालों को आधा कलर लग चुका था कि पता चला कोई इमरजेंसी कॉल है। मैंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि बहुत इमरजेंसी तो नहीं है, आधे कलर लगे हुए, आधे कटे हुए बालों के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो इतनी कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट सब चीज़ों पे, इल्म व अदब पे, तसनीफ़ व तालीफ पे, सब पे हावी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिटायर में हो गया, कोई गिल्ट नहीं है। कभी किसी मरीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, कभी ड्यूटी से कोताही नहीं की, कभी छुट्टी मेरी, अभी जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी छुट्टियों का हिसाब 3-4 हज़ार दिन बनता है। आप अंदाज़ा करें, जो सालाना 40 दिन की छुट्टियां होती वो हज़ारों में मेरी बची हुई है जो कि इस्तेमाल नहीं हुई।
میں نے چھٹیاں نہیں لی. نہ صرف چھٹیاں ہم نے نہیں لی بلکہ ہمیں بھی جب کبھی ہسپتال آنے کا اتفاق ہوتا تھا تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم بہت لیٹ آورز میں آتے تھے, چھٹی سے بہت قریب, تو ہمیشہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ملے یا نہ ملے ڈاکٹر مظفر انجم وہاں ضرور موجود ہوتا. جی میں 8 بجے سے پہلے پہنچتا تھا, پریفریبلی 15-20 منٹ پہلے, بلکہ کبھی گرمیوں میں تو 7:30 بجے میں اپنے میڈیکل وارڈ کا راؤنڈ کرتا تھا جی. اور 2, 2:15, 2:30 بج جاتے تھے نکلتے ہوئے, ان حالات میں جب ایمرجنسی نہ ہو. تو ایمرجنسی ہونے کے بعد آپ سوچیں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہو جس نے کارڈیالوجی کو بھی ڈیل کرنا ہے, نیفرالوجی کو بھی ڈیل کرنا ہے, ابھی جو اسپیشلسٹ سارے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, گیسٹرونٹرولوجی کو ڈیل کرنا ہے, نیورولوجی کو, فالج کے کیس کو, سب کو ڈیل کرنا ہے, تو میں کتنا کمیٹڈ ہوں گا. لیکن میں نے اپنی جو پروفیشنل ذمہ داریوں کو پہلے ترجیح دی, لیکن جو باقی وقت تھا میرا اس میں نے شاید پیسے کمانے پہ, پریکٹس کرنے پہ زیادہ توجہ نہیں دی, بلکہ میں علم و ادب اور شاعری اور سفر اور اس کی طرف جو ہے نا میں نے توجہ دی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کی زندگی کے شعبے کئی ایک ہیں جن پہ ہم نے کوشش کرنی ہے تھوڑا تھوڑا احاطہ سب کا کریں, تو میں اگر ایک جلدی میں آپ سے یہ ایک سوال بھی کرتا چلوں ادب کی جانب آنے سے پہلے میڈیکل شعبے کے, اس وقت جو بدقسمتی سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے بلتستان میں, کینسر اور جو دل کے امراض ہے اس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ بحیثیت ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کے, ایک یہاں کے سینئر ترین ایک ڈاکٹر کے, اور پھر ایک ادیب کی بھی, کیونکہ ادیب کی نظر ہر اس کے اوپر ہوتی ہے جو بھی معاشرے کے اونچ نیچ ہے, تو آپ کازز کو کیا پاتے ہیں یہاں پہ جو ہارٹ اور کینسر کے جو مرض میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی قاسم صاحب, 1995 میں میرے اپنے فادر بلڈ کینسر کا شکار ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی, تو ہمیں پاسبل کاز کا پتہ نہیں چلا, لیکن پھر بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا جو کیمیکل سپریز ہیں درختوں پہ, کھیتوں پہ, وہ کنٹریبیوٹی ہو سکتے ہیں. پھر سامنے آئی جی پلاسٹک کے, اس وقت ایرانی برتن بہت آتے تھے, لوگ بہت خوبصورت برتن ہوتے تھے جس پہ رنگ ہوتا تھا, وہ اترتا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہ بازار میں بہت سستی اور ناقص کلرز والی, دیکھیں نا فوڈ کے جو کلر ہیں نا منظور شدہ کلر بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس بازار میں جو بکتے ہیں چپس اور لیز اور پاپڑ اور یہ چیزیں سستے ترین رنگ, وہ بہت کارسینوجینک ہے, کینسر پیدا کرنے والے. اسی طرح ہمارا انوائرمنٹ بہت پولوٹیڈ ہو گیا. اسکردو میں جہاں پہلے پورے شہر میں 3-4 گاڑیاں ہوتی تھی, اب گاڑیوں کی تعداد شاید ہزاروں سے کراس کر کے لاکھوں میں پہنچ چکی ہے, اور اتنا ٹاکسک فیومز یہ جنریٹ کرتے ہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور ٹرک اور ٹریکٹر, یہ سب آپ کے انوائرمنٹ میں کو پولیوٹ کرتے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہلے لوگ محنت مشقت کرتے تھے, بازار سکول دفتر پیدل جانے کے عادی تھے. ہمارا لائف سٹائل جناب علی بڑا وہ ہو گیا ہے, پرتعیش ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے, شوگر کی بیماری, بلڈ پریشر کی بیماری, اور بلڈ پریشر کی بیماری ہارٹ کی بیماری کی وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ ہے. بلکہ میرا اپنا بھی تحقیقی مقالہ ہے کالج آف فزیشینز کے لیے کہ ایسوسیشن آف بلتی ٹی وتھ ہائپرٹینشن, تو ہماری جو نمکین چائے ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو بہت سی چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پہلے بھی آخر لوگ کہیں گے جی پہلے بھی یہ چائے پیتے تھے, لیکن پہلے بھرپور مشقت کرتے تھے, اب وہ مشقت کا رواج ختم ہو گیا, دفتری ماحول بڑھ گیا, لوگ بینکوں میں دفتروں میں ملازم ہو گئے, سیڈنٹری لائف ہو گئی, جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور یہ بیماریاں ایک دوسرے کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں. مثلا شوگر ہے تو بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کو, بلڈ پریشر ہے تو دل کی بیماری لازماً ہے. اسی طرح برین ہیمریج, فالج کے کیسز بھی اسی سے ہوتے ہیں. اور کینسر تو ہماری ایٹماسفیرک پولیوشن لیڈنگ ہے, اس کے بعد کیمیکلز کا یوز ہے. آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی, خواتین تو دور کی بات ہے, مرد بھی 3-4 کیمیکل چہرے پہ روز لگانا جو ہے نا فرض سمجھتے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے نا مصنوعی چیز, یہ سب ٹاکسک ہیں سارے. اسی طرح بازار کے پروسیس جو فوڈز ہیں نا, جس میں پریزرویٹیوز ایڈ ہوتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں, ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے, ورنہ وہ کیمیکلز, ایون آپ کا جو پانی ہے بوتلوں کا, یہ بھی سیف نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پریزرویٹیوز ہے. تو سب سے سیف یہ ہے کہ آپ بوائلڈ واٹر استعمال کر لیں یا گھر پہ فلٹر لگا لیں. تو کہنے کا مطلب یہ سب چیزیں انہوں نے ہمارے لائف میں اسٹائل میں تبدیلی, نہ صرف تبدیلی, ایک اور چیز بتاؤں, تشخیص بھی بہتر ہو گئی ہے. پہلے شاید بہت سے لوگ ان بیماریوں سے تشخیص ہوئے بغیر فوت ہو جاتے تھے, اب دل کی بیماری, بلڈ پریشر, کینسر وغیرہ بہت ابتدائی سٹیج پر تشخیص ہو جاتے ہیں, اور بہت سو کا بھی علاج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اگر 1 یا 2 لائن میں آپ سے پوچھوں, جب آپ یہاں پہ MS رہے ریجنل ہیڈ کوارٹر اسپتال اسکردو کے, تو بطور ادیب شاعر کے آپ کی ظاہر PR بھی بہت زیادہ تھی یہاں مقامی سطح پہ بھی, ریجنل اور صوبائی سطح پہ, تو کیا اصلاحات ہوئی اور کیا ابھی ہونے جا رہی ہیں؟ قاسم صاحب آپ نے, میں اس سے پہلے ایک جملہ ایڈ کروں گا, 2020 میں مجھے کووڈ کنٹرول کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسکردو بنایا گیا, جس میں خود بات پہ بہت سیریس ہوں. الحمدللہ اسکردو پاکستان کا بیسٹ
ڈسٹرکٹ رہا جی کورونا کنٹرول کے حوالے سے، ٹھیک، اس پہ میری کتاب بھی آ رہی۔ اس دوران پھر بعد میں ایڈیشنل ایم ایس رہا اور ایم ایس رہا۔ اس دوران مجھے ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ میں نے ٹھیک، ہسپتال کے بہت سے PC1 بنائے، جیسے یہ ایمرجنسی اور آرتھوپیڈک ٹراما بلاک ہے، اسی طرح کچھ بعد کے ایم ایس صاحبان نے بنائے، لیکن مین جو چیزیں اس وقت بنائیں۔ اور جب میں ایم ایس تھا تو اس دوران مجھے موقع ملا کہ ان پروجیکٹ ان کو شروع بھی کروں۔ میرے ہی دور میں FCPS ٹریننگ اسکردو میں شروع ہوئی ریڈیالوجی میں، یعنی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے بلتستان کی ترقی۔ جہاں ہم نرسنگ کی ٹریننگ نہیں کر سکتے تھے، وہاں FCPS کی ٹریننگ میرے دور میں نے شروع کرائی ریڈیالوجی سے۔ اب تو کئی شعبوں میں آ گئے۔ اس کے علاوہ اس وقت ٹینڈر ہمارے سیکٹری ثناء اللہ صاحب تھے، اس وقت ہم نے ٹینڈر کروائے MRI کے لیے، 3 MRI مشینوں کے لیے۔ تو جس کمپنی کو ملا وہ پروسیس ہوتے ہوتے تو ابھی اس کی شپمنٹ ہو گئی، نہیں شپمنٹ ہو گئی ہے، تو جلد ہی وہ مشین جو ہے نا MRIs کر دوں پہنچ۔ یہ لمبا پروسیس ظاہر ہے، یورپ سے یہ نہر سویز کے راستے آتا ہے، تو نہر سویز سے گزرنا جہازوں کے لیے بہت ٹائم لیتا ہے۔ تو وہ اس طرح یہ مطلب مین موٹی اچیومنٹ ہے۔ ادروائز بہت سی ٹریننگز کرائی، ورکشاپس کروائیں، ہاسپٹل میں امپرومنٹ، پیشنٹ کیئر میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کی، دوائیوں میں، صحت کارڈ کو میں نے بھرپور توجہ دی، اور میری کوشش تھی 90% لوگ کم از کم صحت کارڈ سے مستفید ہوئے، اور الحمدللہ میرے دور میں ہوئے بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے بتایا بھی کہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ مینج علم و ادب کو اور میڈیسن کو کس طرح کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ بطور سفرنامہ نگار کے آپ پہلے متعارف ہوئے، تو آپ رائٹر پہلے سے تھے یا ٹریکنگ کی طرف آپ پہلے سے تھے کہ آپ نے بعد میں جو ہے اپنے ان ٹریکنگ کے تجربات کو مشاہدے میں لایا اور اس کو تحریر؟ قاسم صاحب، رائٹر تو پہلے سے تھا۔ جی، جب میں پرائمری سکولز کا میدان میں پڑھتا تھا، وہ ہمارے استاد محترم تھے مولوی محمد علی صاحب، ٹھیک، اس نے ہمیں لکھنے اور بعض میں ادب کے ذریعے محمد علی مہدی صاحب جی لکھنے پہ اور شاعری کی طرف توجہ دلوائی۔ پھر کالج میں پروفیسر ظفر عالم جیسے استادوں سے ہمارا واسطہ پڑا، جنہوں نے، اور میں ریڈیو کے، آپ کو پتہ ہے ریڈیو کے شروع کے بانی صداکاروں میں سے بھی ہوں۔ جب میں 9ویں کا اسٹوڈنٹ تھا اور یہ ریڈیو اسٹیشن ادھر کشو باغ میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے ریگولر میں خود بھی پروگرام کرتا رہا۔ اس کے بعد اسکردو کے میں ایک ہم نے امامیہ اسٹوڈنٹس کے تھرو ایک میگزین بھی ہم نے شائع کیا۔ پھر میں میڈیکل کالج میں نے بڑی کمپٹیشن۔ تو یہ سفرنامے کے بارے میں آپ کب سے گئے؟ جی یہ علی سفیان آفاقی سے میں متاثر ہوا، وہ اخبار جہاں میں سفرنامے لکھتے تھے، پھر ان سے میرا خط و کتابت اس وقت ہوتی رابطہ رہا۔ میں نے کہا سر آپ ہمارے خوبصورت بلتستان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے سفرنامے لکھیں۔ تب یہ مجھے بڑی انسپریشن ملی، اور پھر ہم نے ٹریکنگ جب کیے تو میں نے کہا یار کیوں نہ میں ان کو قلم بند بھی کر لوں۔ حالانکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی پذیرائی ملے گی یا اس سفرنامے کی۔ اور یہ جو اسکردو استور اور اس کی کا روٹ ہے، اسکردو استور کا روٹ، میں نے الحمدللہ پہلی کتاب میں اور اس وقت کالموں کے ذریعے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ یہاں سے روڈ آسانی سے بن سکتی ہے۔ تو یہ آج جو کہ پائے تکمیل کو جی انڈر پروسیس ہے، تو یہ ایک سفرنامے ہی کے تھرو جو ہے نا میرے ذہن میں آیا۔ بطور ایک ٹریکر کے آپ کیا لوگوں کو جو یہاں پہ ٹریکنگ کے لانا چاہتے ہیں، ٹریکنگ کے ہمارے جو ٹریڈیشنل اور زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ مشہور جو روٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے مشہور روٹ تو ہمارا K2 کا ہے، ٹھیک، کنکاڈیا تک جی سب سے زیادہ اور تقریباً سیف ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت افسوسناک پہلو دیکھا، جو ہمارے پورٹرز ہیں ان کی ویل بینگ کا خیال نہیں رکھا جاتا، بہت کم، بہت بس سمجھ لیں کہ وہ آسمان اوڑھتے ہیں اور زمین بچھا کے سو جاتے ہیں سردی میں۔ اسی طرح ابھی یہ یہاں سے کردو سے شگردھنگ استور کا ٹریک ہے، دیوسائی فیمس ٹریک ہے، آگے خوشے کی طرف ٹریک ہے، آپ بشو ہے۔ ابھی تو لوگ نئے ایسے ٹریک ایکسپلور کر رہے ہیں جو ہم نے بھی نہیں دیکھے۔ تھرسے بلامک ہے، اس تک یہاں سے لوگ پھر رندو سے شگر نکلتے ہیں، شگر سے خپلو نکلتے ہیں، یہ بڑے ٹریکس نئے۔ اسی طرح گلگت میں آپ دیکھیں تو چلاس سے استور مزینو پاس کے ذریعے، پھر آپ کو خنجراب، آگے کیا کہتے ہیں پشندور پولو گراؤنڈ تک، پھر ابھی چترال لنک ہوا ہے۔ تو ہمارے گلگت بلتستان تو دروں اور ٹریکس کا سمجھ لے گلدستہ ہے، صحیح، ہر طرف لوگوں کو جانے میں سہولت بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ لیکن بلتستان کی اسپیشل اٹریکشن اپنی جگہ ہے، لوگ دیوسائی سے ہو کر ادھر آتے ہیں، ادھر سے ہو کر دیوسائی جاتے ہیں، استور تک جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صرف سکردو اور شگر اور خپلو کے ٹریکس ہی لیں تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، آپ نے ذکر کیا دیوسائی کا۔ دیوسائی کے لیے لوگ جانتے ہیں جی کہ وہ بلند ترین پلیٹو ہے، وہاں پہ دنیا کی جڑی بوٹیاں ہیں، برون بیر ہے، لیکن آپ کیونکہ وہاں بار بار گئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کام بھی کیا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، تو آپ دیوسائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کون کون سے درے وہاں کھلتے ہیں، کون کون سے ادویاتی قسم کی جڑی بوٹیاں، اور آپ کس طرح بیان کریں گے دیوسائی کو؟ جناب دیوسائی تو میں کہوں گا، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، یہ ایک آسمانی جزیرہ ہے
ٹھیک اس کا کہیں دنیا میں کسی سے، ایون جو تبت کا سب سے بلند وہ پلیٹو ہے ڈیپسانگ، حسن و خوبصورتی میں ڈیپسانگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح. اور آپ اس میں راستے دیکھیں تو ہمارا بلتستان کا قدیم ٹریڈیشنل راستہ برگی سے دیوسائی رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں خاص سفر میں آپ کو بتاتا ہوں، راجہ احمد شاہ اپنے آخری دور میں اپنے دوست جی ٹی وین سے ملنے اور باغیوں کو جو چلاس والے حملہ کرتے تھے گلتری پہ، ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھی لے کر گئے. جی لیڈ کر رہے تھے. اور ان کا بیٹا مہمان کو ریسیو کر کے، اور مہمان نے بھی، جی ٹی وی نے بھی اس جنگ کا مشاہدہ کیا. یہ برگی مستعمل تھا، حالانکہ سکردو کی طرف سے کھڑی چڑھائی ہے. اس کے بعد روٹین کا جو راستہ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ یہاں سے آپ کھرمنگ پہنچ سکتے ہیں. کرکت جاتے تھے پہلے لوگ دیوسائی سے. استور جا سکتے ہیں. استور ٹریڈیشنل ایک برزل سے اور کشمیر سے روٹ رہا ہے کہ برزل سے آتے تھے اور دیوسائی کے راستے سے سکردو آتے تھے. اگر یہ کھرمنگ کا روٹ وہ اگر بند ہو جاتا کسی وجہ سے تو وہ ادھر سے آتے تھے. اسی طرح یہاں سے چلم اور پھر استور اور گلگت جاتے تھے. تو دیوسائی میں بے شمار روٹس اور درے کھلتے ہیں. اب بہت سارے مستعمل نہیں ہیں چونکہ روڈ کی سہولت ہے، لوگ آسانی سے مین درے کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. تو برگی سے بھی لوگ نہیں جاتے، لیکن ٹریکرز جاتے ہیں. اب بھی ٹریکرز جاتے ہیں. تو وہاں کے میڈیسنل جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا جی دیوسائی میں بے شمار. ایکچولی دیوسائی آگے استور اور سری نگر اور شنگو شگر یہ پورا ایک بیلٹ ہے جس میں ہربز اور شربس جڑی بوٹیاں ادویاتی بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ان کا ایٹماسفیئر ایریڈ ایسا بارانی بنایا ہوا ہے کہ اس میں بہت سی جڑی بوٹیاں جو ہے نا، اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں کے مویشی بھی، ان کا گوشت بھی بہت لذیذ اور ٹیسٹی اور مزیدار. اس میں آپ کو میں مختصر بتاؤں، میں ڈبلن آئرلینڈ میں ایک دفعہ سبزی منڈی میں سبزی لینے گیا تو وہاں ایک سبزی 2 یورو کی کلو بک رہی تھی. میں نے غور سے دیکھا تو ہمارا دیوسائی کا ایک ہرب تھا جس کو چونٹل کہتے ہیں، رباب. یہ پیٹ کے درد کے لیے بھی، ڈائریا کے لیے بھی ہے، اور بطور سبزی بھی ٹیسٹی ہے. لوگ کچا بھی کھاتے ہیں. تو وہاں بک رہا تھا بطور سبزی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اسی طرح وہاں پہ آپ بے شمار ادویاتی ہے. خمیرہ غاؤ زبان ہے، ابھی تو مجھے جنگلی پیاز ہے، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا. بے شمار ہیں جو ادویات کے لیے استعمال ہوتے تھے پہلے. اور خود ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری دادی نے بہت دفعہ اس کے کشتے بنائے جی کہ فلاں جڑی بوٹی پیٹ درد کے لیے، فلاں سر درد کے لیے، فلاں. تو یہ بے شمار ادویاتی پودے ہیں. کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا سائنٹیفکلی پروفڈ ہوگا. قائزم یونیورسٹی کا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، انہوں نے فلورا فانا پہ کام کیا ہے، میڈیسنل ہربس پہ بھی کام کیا ہے، اور فلاورز پہ بھی کام کیا ہے. سب کی، ایون ڈینڈیلیان جو ایک عام یہ پھول ہے سکردو میں بھی ہوتا ہے، اس کی ہی اپنی یہ جو بلکہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، تو اس کی بھی میڈیکل ایفیکیسی اتنی زیادہ ہے. شوگر میں، ڈائبٹیز میں، بلڈ پریشر میں، اور بطور یہ سبزی بھی کھایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ادویاتی پودوں کی بہتات ہے. یہ بات ہے کہ لوگ اویئر نہیں ہیں، یا جا کے مشکل ہے کہ ادھر سے ارینج کر کے پہچان کے لے کے. اور مزے کی بات دیوسائی میں ابھی تک کوئی زہریلا پودا دریافت نہیں ہوا، نہ ہی کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا، سانپ، چھپکلی، اس طرح کی کوئی مخلوق ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کئی سوال مزید بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، تو اگر آپ ایک سینٹنس میں جو آپ نے میڈیکلی جو آپ نے بتا دیا اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں جس سے بیماریاں پنپ رہی ہیں، اس کے ازالے کے لیے ایک میسج آپ اس کے لیے ایک سینٹنس کا، اور ایک جو یہاں پہ ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں، جتنا فلورا فانا یہاں پہ ہے، جتنا قدرتی مناظر ہے، تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ 2 میسیجز ایک سینٹنس میں پہلے ٹورسٹ والا لیتا ہوں. اور ہمارا اہم ٹورسٹ ہب دیوسائی ہے، اسی طرح بشو ہے، ترسے بلا میں کھیشگر. ٹورسٹ کو پابند کیا جائے کہ وہ ٹریک سے ہٹ کے کیمپنگ نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے دیوسائی میں دریا میں بے شمار پلاسٹک پایا جاتا ہے. ابھی مچھلیاں مر رہی ہیں. اسی طرح اور جگہوں پہ ہو رہا ہے. دیوسائی میں بھی وائر لگا کے راستہ صرف فکس ہونا چاہیے کہ یہ کیمپنگ سائٹ ہے اور یہ گزرنے کی سائٹ ہے. باقی ایریا آؤٹ آف باؤنڈ. ہاں پیدل جائیں لوگ، کیمپنگ نہ کریں کھانے پینے کی. اسی طرح یہ ایشیگر میں، بشو میں، اب یہ بشو وغیرہ نئے ایریاز ہیں، ابھی لوگ چندہ ہے، ابھی گندے نہیں ہوئے لیکن یہ بہت آلودہ ہو رہے ہیں. تو اس میں ٹورسٹوں کو چاہیے کہ وہ سوک سینس یوز کریں، ان جگہوں کو آلودہ ہونے سے بچائیں. اور جہاں تک میڈیکل کا ہے کہ وہ نیچر کی طرف آئیں، قدرتی چیزیں، اپنا دیسی دودھ، گھی، مکھن، گوشت. اسی طرح برتن جو ہے نا وہ پلاسٹک کے نہ ہوں یا اسٹیل کے یوز کریں، یا بے شک پرانے مٹی کے کریں. پلاسٹک کی چیزیں نہ استعمال کر لیں. سپرے، کیمیکلز، فیس واشز اور یہ چیزیں کم سے کم کر لیں. فصلوں پہ سپرے اور یوریا کھاد کے بجائے دیسی کھاد استعمال کر لیں. یہ سب سمجھتا ہوں کنٹریبیوٹ کریں گے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے.
جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مظفر حسین انجم صاحب کا انٹرویو سنا. یقیناً ان کی زندگی کا ایک پہلو تھے. بہت سارے معاملات کے حوالے سے تشنیگی رہی ہوگی. ہم کسی اور موقع پر کسی اور مناسبت سے ان کو پھر زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.